अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नाज़रीन, खलीज में एक बार फिर ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात, साइंसदानों और आला फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाने वाले पुरअसरार हमले और पस पर्दा एक नाम इसराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनई कहते हैं कि इसराइल को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। ये सिर्फ एक धमकी है या पेश खैमा है एक भरपूर जंग का? क्या हम एक और बड़ी इलाकाई जंग के दहाने पर खड़े हैं? दुनिया खामोश है मगर खित्ता आग की लपेट में आ रहा है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल कहानी क्या है, किसके हाथ में है जंग व अमन का इख्तियार, और आने वाले दिनों में हमें किन नताइज का सामना हो सकता है। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हमने जिक्र किया कि आज कुछ बात की जाएगी ईरान और इसराइल के हवाले से, जिसके लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली टेक्सास से। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब आपने वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को कि ईरान और इसराइल की इस कशमकश के पीछे जो अब जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, कितना पुराना तनाज़ा है और कितने अरसे से ये तमाम सूरत हाल रोनुमा है? दरअसल इसका बैकग्राउंड क्या है? शुक्रिया समीन। देखें, मेरा ख्याल है कि आपके नाज़रीन के लिए मैं थोड़ा सा ये जो पूरा न्यूक्लियर का मामला है, जो यानी हंगामा रहा है हमेशा गुज़िश्ता ये कोई 30-35 साल हो गए इसको, इस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूँ। देखें, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई 90 अफ़गानिस्तान पे हमले के बाद, ये गालिबन मतलब गुज़िश्ता सदी के आखिरी हिस्से में ये हुआ था, यानी 90s में। तो उस वक्त 3 बमों का बड़ा जिक्र हुआ, यानी बड़ा हंगामा हुआ। एक पाकिस्तान का एटम बम, एक कज़्ज़ाफ़ी का इस्लामी बम और एक सद्दाम हुसैन का इस्लामी बम। इसमें सबसे शोर पाकिस्तान के बारे में था, लेकिन पाकिस्तान का प्रोग्राम उस ज़माने में बड़े इब्तदाई नौइयत का था, इसलिए मेरा ख्याल है कि उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी गई इसके ऊपर। ये जो था सबसे ज़्यादा उस वक्त शोर था वो इराक़ के बम का था। तो आपको पता है कि 7 जून 1981 को बगदाद के करीब उनका जो तमूज़ बेस है, उसके ऊपर हमला किया इराक़ ने। कोई 18 तैयारे थे और उस ज़माने एक ये भी बड़ी मुतनाज़ा बात उठी कि उन्होंने उर्दन और सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की थी उस पर हमला करने के लिए इराक़ी जौहरी तनसीबात के ऊपर। और उस हमले में वो जौहरी तनसीबात बिल्कुल ख़त्म हो गए कि वो किसी काबिल नहीं रही कि वो कुछ कर सकते। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के एटम बम का बड़ा शोर हुआ, इस्लामी बम। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि इस दौरान हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया और उसकी वजह से पाकिस्तान ने उसको इंतज़ार किए बगैर, तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने 98 में धमाका, गालिबन 28 मई 1998 में धमाका करके वो मामला जो है वो एक तरीके से मतलब पाकिस्तान ने पाबंदी वर तो लगी, लेकिन वो मसला हल हो गया कि ज़ाहिर है कि जब आप टेस्ट कर लें और धमाका कर लें तो उसके बाद जो है वो जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना बड़ा मसला होता है। तो वो मामला दब गया और पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं। उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी दुनिया को, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद जो 9/11 का वाक़या हुआ और उसके अंदर फिर पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को, तो इसलिए वो मामला इतना आगे नहीं बढ़ा। इसी दौरान कज़ाफ़ी का जो बम था उसका मसला उठा। वो दिसंबर 2003 में वो इस तरह हल किया गया कि यानी कर्नल क़ज़ाफ़ी साहब ने अपनी सारी की सारी तनसीबात यानी तबाह नहीं किया, बल्कि तोहफ़तन उठा करके अपने खर्चे के ऊपर, ट्रांसपोर्ट तैयारों के ऊपर उन्होंने जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया और साथ साथ डिज़ाइन भी। उसी ज़माने में आपको मालूम है एक स्कैंडल उठा कि अब्दुल क़दीर साहब ने ये डिज़ाइन जो है वो ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया को दिया है, जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आपको याद होगा कि उनको बुलाया गया टीवी के सामने और डांटा बहुत उनको परवेज़ मुशर्रफ ने, और उन्होंने सबके सामने जो है दुनिया से माफ़ी मांगी। ये सारे मामला थे। तो ये मामला थे। तो ये लीबिया का एटमी प्रोग्राम तो खुद उन्होंने ख़त्म कर दिया। इराक़ का प्रोग्राम उन्होंने, इराक़ के तनसीबात को उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया। अब रह गया था ईरान। अच्छा, ईरान के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ईरान का जो प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम जिसे कहते हैं एटम फॉर पीस के नाम से शुरू हुआ था, ये 1950 में अमेरिका के ताउन से हुआ था। यानी एटमी प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है ईरान का, बल्कि जिसके डिज़ाइन और अफसूदगी का सारा जो डिज़ाइन है, ये सारा का सारा जो है वो अमेरिकी ताउन से बना था 1950 में। लेकिन उसके बाद 1979 में जब इस्लामी इनकलाब आया तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर कशीदगी शुरू हो गई।
اس کے بعد وہ تقریباً جوہری پروگرام ختم ہو گیا تھا. 2002 میں پھر یہ دوبارہ خبریں آنا شروع ہوئی. یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے کہ ایران افسودہ کر رہا ہے یورینیم کو اس معیار کا جس کے اوپر ایٹم بم بن سکتا ہو. تو 2006 میں بہت ساری سخت پابندیاں لگا دی گئی ساری دنیا کی طرف سے. اور یعنی عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ حتیٰ کہ امریکہ اور روس اور چین جو ہے وہ دوست ہیں اور تھے. تو چنانچہ وہ 1913 میں بلکہ 1910 کے آخر میں وہ مذاکرات پہ راضی ہو گیا. بہت بات چیت ہوتی رہی. آخر کار یہ ہوا کہ 5+1 اس معنی میں جو امریکہ جو اقوام متحدہ کے جس سلامتی کونسل کے 5 مستقل نمائندے ہیں یعنی امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس، اس کے ساتھ جو ہے وہ جرمنی شامل ہوا. تو اسی لیے اس کو 5+ کہا جاتا تھا. تو یہ 5+ کے مذاکرات شروع ہوئے 2013 میں ایران سے، اور آخر کار 2015 میں معاہدہ ہو گیا. یعنی معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ بھی اس قدر یعنی تفصیلی تھا کہ اس کے اندر یہ بھی طے پایا تھا کہ ہر 6 مہینے پر IAEA کے انسپیکٹر جس میں امریکن انسپیکٹر بھی شامل ہوں گے، یہ دورہ کریں گے فیسلٹی کا اور تمام تنصیبات کا، اور اس کو جسے کہتے ہیں تصدیق کریں گے کہ ایران جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ الفاظ اور اس کی روح کے مطابق عمل کر رہا. اور یہ ہوتا رہا. یعنی 2015 میں معاہدہ سائن ہوا. اس کو تمام ملکوں نے یعنی 5-6 جو اس کے دستخط کنندگان تھے ان کی پارلیمان نے اس کو باقاعدہ توثیق کی، امریکی سینٹ اور امریکی کانگریس سمیت. اور اس کے بعد جو یہ معاہدہ ہوا 2015 میں، اور اس پہ انسپیکشن ہوتا رہا. 2018-17 میں جب 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ پسند نہیں تھا نیتن یاہو کو، اسرائیل کو. اسی لیے وہ جس زمانے میں امریکہ میں اس کی توثیق ہو رہی تھی وہ امریکہ آئے، انہوں نے لابی کی، بذات خود ملاقاتیں کی سینیٹرز اور کانگریس میں سے یہاں کے. لیکن آخر یہ ہوا کہ بہرحال وہ معاہدہ اتنا اچھا تھا کہ اس کی توثیق ہو گئی. تو اس کے بعد جب 2016 کی انتخابی مہم شروع ہوئی ٹرمپ صاحب کی، تو انہوں نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاہدے سے نکل جائیں گے اور یہ معاہدہ ختم کر کے دوبارہ ایران پہ پابندیاں لگا دیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے 2018 میں مجھے میرا خیال فروری کی بات ہے، انہوں نے اعلان کیا بجنبش قلم، وہ نکل گئے اس معاہدے. انہوں نے امریکہ کو اس معاہدے سے نکال دیا اور ساری کی ساری جو سخت ترین پابندیاں پہلے لگائی تھی ایران پر وہ انہوں نے لگا دی. دیکھا جائے یہ معاہدے کی بڑی سخت خلاف ورزی تھی، اس لیے کہ اس کے دستخط کنندگان یعنی اس کے جو فریقین ہیں وہ 6 تھے. 6 میں 7 تھے ایران ملا کر کے. 7 میں سے ایک فرد نکل جائے 20 سے، وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، لیکن دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا. تو یہ تنازعہ جو ہے وہ چلتا رہا. تو عبدالی صاحب، ایک ایسے وقت میں کہ جب بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی سیشنز چل رہے ہیں، 4تھا دور، اب اتوار کو آج یہ تمام تر پروگرام ہونا تھا، لیکن ایک ایسے وقت میں اس نازک موڑ پہ اسرائیل کے ان حملوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا، جب غزہ کے معاملات شروع ہوئے تو دوبارہ یہ معاملات ہے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ غزہ کے لوگوں کی لبنان سے حمایت ہوئی، حزب اللہ کی جانب سے، جو ایران کا، جو امریکہ اور اسرائیل کے خیال ہے کہ وہ پروردہ ہے، بغل بچہ ہے یا پراکسی ہے ایران کی. اس کے علاوہ یمن سے بھی ہوئی کارروائی. تو اس دوران یہ تصادم بڑھا، معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سختی سے کہہ دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں 60 دن کا نوٹس دیتا ہوں، اس مذاکرات ہم کر لیتے ہیں، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں. بار بار انہوں نے یہ کہا کہ میں تو امن پسند آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بات مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے. اب یہ ایرانی ملاؤں کو فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ وہ اس کو لڑائی کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں یا بات چیت کے ذریعے. میری ترجیح یہ ہوگی بات چیت کے ذریعے ہو جائے. اور اس کے کئی دور چلے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دوران جو ایران کا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جو متن ہے JCPOA کا، جس پہ ہم ساری دنیا متفق ہوئی تھی 2015 میں، ہم اسی کو دوبارہ بنیاد بنا لیتے ہیں. لیکن امریکہ اور اسرائیل کا موقف یہ تھا کہ آپ کو اپنا جوہری پروگرام بالکل ختم کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ پرامن مقاصد کے لیے بھی جوہری توانائی نہیں استعمال کر سکتے تھے. اور یہ احمقانہ دلیل انہوں نے استعمال کی کہ جب آپ کے پاس اتنا زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر ہیں تو آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ معاملہ چلتا رہا. ابھی کوئی 4-5 دن پہلے، بلکہ سمجھے 1-1.5 ہفتہ پہلے، اچانک یہ خبر آئی کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تمام سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے
غیر ضروری عملے کو ہٹا لیا ہے، یعنی جو امریکی تھے ان کو تو امریکہ بلا لیا ہے، اور جو مقامی لوگ تھے، مقامی ملازمین تھے، ان سب کو کہا گیا کہ وہ تعطیلات پہ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایک ہدایت جاری کی وزارت خارجہ نے کہ مشرق وسطیٰ کے سفر سے گریز کریں، اور ضروری سفر کے علاوہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ نہ جائیں۔ تو ذرا یہ یعنی افواہ، یہ خبر آئی کہ اس نے تیاری کر لی ہے اسرائیل نے حملہ کرنے کی، تاہم بار بار امریکی وزارت خارجہ اور امریکی وزارت دفاع یہ کہتے رہے کہ یعنی یہ خبریں تو ہیں ہمارے پاس کہ شاید اسرائیل حملہ کر دے ایران کے اوپر، لیکن اس نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اس معاملے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ہے اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے، اور ہم امریکہ اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہے، ہم نہ منع کر سکتے ہیں اسرائیل کو اور نہ ہم اس کا ساتھ دیں گے حملے کی صورت میں، تاہم ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ امن کے ذریعے حل ہو جائے، اور ایرانی سوچنا چاہیے اور انہیں دوبارہ جو ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ لیکن جمعہ کی صبح کو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جمعہ کی صبح کو جس وقت وہاں پر تہران میں غالباً رات کے 2:30 بج رہے تھے، اس وقت 200 طیاروں نے حملہ کیا وہاں پر۔ اچھا، جتنے بڑے پیمانے پر نقصانات کا اس وقت بتایا جا رہا ہے میڈیا کی جانب سے اور تمام تر نشر و اشاعت کے ادارے جو بتا رہے ہیں، تو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ کیا ان کا جو ہدف تھا، یعنی کہ اگر ہم جوہری پروگرام کی بات کر رہے ہیں ایران کی، تو کیا اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو بھی کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ دیکھیں اس کے جو میں اس کا عرض کروں کہ ہوا یہ کہ پھر کوئی 13 اس جمعے کے دن صبح کے وقت جو ایرانی وقت تھا، آپ سمجھیں کہ 2:30 بجے صبح کا یا 3 بج رہا ہوگا، اس وقت حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور ان کے انہوں نے 200 کے قریب ہوائی، یعنی جس میں B-50 B-25 F-35 جو ان کے 5th جنریشن بمبار ہیں امریکی ساختہ، وہ اور X-15 اور F-15 انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے کوئی 100 مقامات پر، ان کا کہنا ہے یہ کہ 100 مقامات پہ حملہ کیا، جس میں تقریباً تمام کے تمام جو ان کے صوبے ہیں، آذربائیجان شمالی یعنی مشرقی آذربائیجان ہے، تہران ہے، پھر وہ تبنز جو ان کا وہ جو جہاں پر ان کا خیال ہے افزودگی کا مرکز ہے وہاں پر، شیراز میں جو میزائل کا ان کا کارخانہ ہے، یعنی یہ ساری خبریں اسرائیلی میڈیا کی ہیں، مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں کہ واقعی وہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہاں پر حملہ کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بات اسرائیلی حکمت عملی کی جو یعنی جس کہتے ہیں ضرب کاری ان معنوں میں لگی ایران پر کہ وہ ایران تو یعنی جو خبر آئی، اور یہ خبر بھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ موساد کی ہے اور یعنی جو خفیہ ادارہ ہے ایران کا، اسرائیل کا اس کی ہے، اور اسرائیلی میڈیا پہ آئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال سے اسرائیل اس بات کی تیاری کر رہا تھا، یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ معاہدہ چونکہ معاہدہ نہیں ہو سکا اس لیے اس نے ایسا کیا، وہ 1 سال سے تیاری کر رہا تھا، اور تیاری بھی ان کی اتنی شدید تھی کہ انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب، بلکہ 1000 سے زیادہ جاسوس ہائر کیے ایران کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی نہ صرف ہائر کیے، پھر ان کو رہائشیں دیں کلیدی مقامات کے بہت قریب تاکہ وہ کارروائی کر سکیں ضرورت پڑنے کے اوپر، اور اس میں یعنی اس میں جہاں یہ تنصیبات اور فوجی اڈے شامل تھے، وہیں جو ان کے کلیدی افراد ہیں، یعنی جیسے فوجی کمانڈر ہے یا ان کے پاسداران کے سربراہ تھے، ان لوگ کے گھروں کے قریب، ان لوگ کے اڈوں کے قریب، اور ایسی جگہوں پہ جہاں یہ لوگ آیا کرتے تھے نشستوں میں، وہاں پر انہوں نے ان کو رہائشیں دی۔ نہ صرف رہائشیں دی بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے، آپ کو پتہ کہ پاکستان روس کی جنگ کے دوران جب افغانستان پہ حملے کیا تھا روس نے، تو امریکہ نے مجاہدین کو سیم 13 میزائل دیے تھے جو کندھوں سے رکھ کے فائر کیے جا سکتے ہیں جہاز گرانے کے لیے، تو وہ اسمگل کیے گئے ایران کے اندر، تاکہ جب بمبار حملہ کریں اور ایرانی جو اینٹی ایئر کرافٹ یا طیارہ شکن سسٹم جو ہے وہ اس پہ حملہ کرے حملہ آور طیاروں پر، تو یہ لوگ اس کو نشانہ بنائیں، یعنی اس کو تاکہ اس کو غیر مؤثر کریں نیچے سے، زمین سے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی بات ہے کہ بہت ہی یعنی ایک خاص قسم کا میزائل تھے جو مطلب جسے وہ کندھوں پر رکھ کے، ٹرکوں پر رکھ کے فائر کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے وہاں پہنچے۔ اب دیکھیں 1 سال سے یہ سب چیزیں وہاں جاری تھیں، اور یعنی کچھ کان خبر نہیں، بالکل ایسے واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ پہلے ہوا تھا جب ہانیہ صاحب، اسماعیل ہانیہ مارے گئے تھے، وہ اس وقت پاسداران کے ہیڈ کوارٹر میں تھے، ان کی
جسے کہتے ہیں کہ بستر میں بم رکھا گیا تھا اور اس کے بعد اس سے وہ ہلاک ہوئے. تو انہوں نے SGM بڑی اسپیشلائز قسم کا ان کا چھوٹا سا میزائل ہے, کوئی 3.5 فٹ کا اور 4.5 انچ اس کا قطر ہے, اس کا GPS آپریٹڈ ہے, وہ انہوں نے وہاں پہنچایا. تو یہ سب کچھ کرتے رہے. جب جمعے کے دن بمباری شروع کی امریکی طیاروں, تو وہیں پر یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سیم جو میزائل تھے, اس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل, وہ انہوں نے ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے خلاف استعمال کیا تاکہ وہ نشانہ نہ بنا سکیں اسرائیلی طیاروں کو. ساتھ ہی ان کے SGM میزائل جو تھے وہ انہوں نے پھر زمین سے پھینکے, جو کہ وہ اڈوں کے بہت قریب تھے, اڈوں کے بالکل وہ 1 کلومیٹر کے بھی قریب تھے وہ لوگ. تو انہوں نے اس سے حملہ کیا ان میزائلوں سے, بالکل جو ظاہر کہ بڑا مہلک اور بالکل درست حملہ تھا وہ. اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو بڑے ان کی لیڈرشپ تھی, جس میں فوج کے سربراہ تھے, پاسداران کے سربراہ تھے, ایئر فورس کے سربراہ تھے, پھر سلامتی کونسل کے مشیر تھے شمخانی صاحب, جو بہت ہی عقل مند قسم کے اور اسٹریٹجسٹ سمجھے جاتے تھے عسکری معاملات کے. ان سب کو انہوں نے ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا. تو یہ جو کارروائی تھی 3 جمعے کی, وہ جہاں کامیابی تھی, عسکری کامیابی تھی اسرائیل کی, وہاں ان کی بہت بڑی سراغ رسانی کامیابی تھی. بلکہ میں کہوں گا یہ بڑا ضمیر کی جو خرید و فروخت کی ہے ایرانیوں کی اسرائیل نے, اس کا بڑا کمال ہے. کوئی 1000 کے قریب لوگ انہوں نے ایسے ہائر کیے, اس نوعیت کے لوگ انہوں نے چنے جن کا اتنا اثر تھا کہ وہ انہوں نے سامان اسمگل کروا لیا, میزائل اسمگل ہو گئے. اچھا, پھر ایک اور تماشا یہ کہ کوئی 12 مقامات پر انہوں نے ڈرون اڈے بنا لیے تھے اسرائیلی, انہی جاسوسوں نے ڈرون دیے گئے تھے, انہوں نے پھر وہ ڈرون استعمال کیے چھوٹے قریب ترین اہداف پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جو معاملہ تھا, اس میں بالکل یہ وہی معاملہ ہوا جو لبنان میں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پیجر جو ہے وہ بم لگا کر کے پیجر بھیجے تھے کئی ہزار کے قریب, اور اس ایک حملے میں انہوں نے کوئی 600 یا 700 بہت ہی تربیت یافتہ جو سپاہی تھے حزب اللہ کے, ان کو ختم کر دیا. بالکل ایسی کارروائی یہاں پر ہوئی تھی. یہ جو کارروائی ہوئی تھی جمعے کے دن, وہ بمباری کا اتنا نقصان نہیں ہوا, اور اب جیسے ٹیکنالوجی کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ان کو رسانی کا ہوا کہ وہ اندر سے جو ان پر حملہ ہو رہا تھا, جس کے نتیجے میں اس روز بہت بھاری نقصان پہنچا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی اس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, اور اس کی وجہ سے خطہ پورا اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے, اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی اس وقت گفتگو کے لیے موجود ہیں. عبدالی صاحب, اس وقت ایران کی جو جوابی حکمت عملی نظر آتی ہے, تو کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے, یا کتنا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑا ہے کہ وہ بھرپور جوابی کارروائی کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ایرانیوں نے جسے کہتے ہیں کہ سمجھا معاملے کو دوبارہ, اور اس شدید آزمائش کو انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں پامردی سے برداشت کیا. اور اس کے ہفتے کے دن کل صبح کو جسے شدید ترین حملہ کیا ان کے میزائلوں نے, میزائل حملہ کیا انہوں نے. ڈرون حملے تو ناکام ہوتے. ڈرون بہت آہستہ چلتے ہیں اور اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گر جاتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم اردن جو تھا وہ بھی حامی ساتھ تھا اسرائیل کے ڈرون کو گرانے میں, لیکن کہ میزائل حملے بڑے کامیاب رہے اور انہوں نے کئی شہروں کو نشانہ بنایا. تل ابیب کے بڑے حصے کو انہوں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ملبہ بنا دیا, اس تل ابیب کے جو مضافاتی علاقہ تھا اس کو. اس کے علاوہ ایک اور ان کا کارنامہ یہ کہ انہوں نے جو ان کا GHQ ہے, جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا اسرائیلی فوج کا, اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. اب یہ پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ مرے ہیں. انہوں نے یہ تو کہا کہ کوئی 7 فوجی زخمی ہوئے اس معاملے, لیکن جو تصاویر اس کی آئی ہیں, اور یہ میں بات کر رہا ہوں فاکس نیوز جو امریکہ کا ہے, اس نے وہ خبر دی تھی کہ وہ بڑا فنی سا لگ رہا تھا کہ اس نے کہا وہ اچانک ایک دم سے اسکرین ان کی بلینک ہو گئی, اور بعد میں اس کے رپورٹر نے کہا کہ مجھے اسرائیلی فوج نے یہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا ہے. پھر اس کے علاوہ کل یہ خبر آئی تھی, آپ کا کل ہمارا آج, امریکی اسرائیلی وقت کے مطابق اتوار کے دن صبح کو حیفا میں ایک بڑی ریفائنری ہے اسرائیل کی, اس کے قریب میزائل گرے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس سے میزائل سے حیفا ریفائنری نشانہ بنی کہ نہیں بنی, لیکن اس علاقے میں بھاری نقصان پہنچا ہے. اچھا, ایک اور بات اب یہ شروع کر دی ہے جواب میں اسرائیل نے
کہ اسرائیل نیوکلیئر اور یعنی جوہری اثاثوں کے ساتھ اب وہ تیل اور گیس کے اثاثوں پہ حملہ کر رہا ہے. پارس گیس فیلڈ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے, جس کے یعنی کوئی 1,60,000 ملین کیوبک فیٹ گیس روزانہ وہ پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ جوائنٹ وینچر ہے ایران کا اور قطر کا, پارس گیس فیلڈ. اس پہ انہوں نے حملہ کیا, اس کی وجہ سے تقریباً آدھی فیلڈ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. پھر کل انہوں نے جو پٹرول تیل کا ڈپو تھا تہران میں کوئی 3, ان کو انہوں نے تباہ کر دیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ یعنی دونوں جانب سے اب حملے ہو رہے ہیں, اور اب اسرائیل جو ہے وہ یعنی معاشی ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو, اگر وہ اب ان کے تیل کے اثاثوں پر حملے کر رہا ہے. اچھا, اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو اگر بالائے طاق رکھ کر اور دیگر عالمی قوتوں کی بات کی جائے, جس میں رشیا آ جاتا ہے, چائنا آ جاتا ہے, سعودی عرب موجود ہے, پاکستان موجود ہے, یہ تمام تر وہ ممالک ہیں جو کہ ایران کی اخلاقی حمایت میں بیانات تو جاری کر چکے ہیں, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کشیدگی کو روکنے میں بھی کوئی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کشیدگی سے پورا خطہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں اس جنگ کی نظر ہو سکتا ہے. دیکھیں سمین, یہی ایک بڑا یعنی جسے کہتے ہیں عالمی ضمیر کے لیے ایک سوال ہے اور بڑا افسوسناک ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں اگر یہ باضمیر اقوام جو ہے دنیا کی کھڑے ہو جاتی ہیں. جب ٹرمپ صاحب اس معاہدے سے نکلے تھے, یہ اصولی بات تھی, سب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ایک معاہدہ اس معاہدے کے 7 فریق ہیں, اس سے ایک فریق کیسے نکل سکتا ہے معاہدے سے؟ مطلب یہ تو بڑی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران امریکہ دباؤ ڈال رہا تھا شمالی کوریا کے اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے پریزیڈنٹ نے یہی کہا تھا, صدر کم جو ہے, کہ ہم کیوں مذاکرات کریں اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر ہم اس بات پہ متفق ہو بھی جائیں تو امریکہ کا نیا آنے والا صدر اسی طرح اس معاہدے سے نہیں نکل جائے گا جس طرح ٹرمپ جو ہے وہ ایرانی معاہدے سے نکل گئے. تو آج آپ بات کریں دنیا کا باقی یہی ایک المیہ ہے اس دنیا کے ضمیر کا, کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ہے. عالمی ضمیر خاموش رہتا ہے. عالمی ضمیر جو ان کو اقوام متحدہ میں وہ تقریریں ضرور کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی اصولوں پہ کھڑے نہیں ہوئے. اس وقت بھی معاملہ یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ معاملہ 2018 میں اٹھنا چاہیے تھا کہ جب ایران امریکہ معاہدے سے یک طرفہ الگ ہوا تھا. پھر اس وقت اٹھنا چاہیے تھا کہ جب مذاکرات جاری ہیں, یعنی آج ہو رہی تھی نشست, اتوار کے دن صبح 9 بجے وہاں عمان میں نشست طے تھی امریکہ اور ایران کی یعنی نیوکلیئر یعنی جوہری معاملات کے اوپر, اور دونوں ملک تیار تھے بات کرنے کے لیے. اور خود ہی انہوں نے وٹکاف صاحب جو نمائندے ہیں امریکہ کے, امریکی صدر کے, انہوں نے کہا تھا کہ صرف اب معاملہ افزودگی پہ رہ گیا, باقی تمام معاملے سے ہمارا اتفاق ہو گیا, صرف افزودگی کا معاملہ رہ گیا. تو جب یعنی دنیا کو یہ بات یعنی باضمیر دنیا کو, اصولی دنیا کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اسرائیل کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ یکطرفہ طور پہ حملہ کر دے. پھر ایک اور بات میں بتاؤں جو دوگلی سیاست امریکہ کی خاص ٹرمپ کی نظر آ رہی ہے. صدر ٹرمپ جو ہے ان کی یعنی مسلمان دشمنی اور ایران دشمنی جو ہے وہ بڑی واضح ہے ہمیشہ سے. وہ ہمیشہ سے یعنی ایران کے مخالف رہے, بلکہ وہ اسلامی دنیا کے مخالف رہے. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ اسرائیل خود کر رہا ہے اور ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہم اس میں نیوٹرل ہیں اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات حل ہو جائے. لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا شاندار کارروائی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم کہتے تھے ایران کو کہ تم ہماری بات مان لو, اور ابھی بھی بات مان لو اس سے پہلے کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسی مار لگائی اسرائیل نے کہ وہ یاد کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے ایک قوم جو خود کو نیوٹرل کہتی ہو اور کہتی ہو کہ ہم مذاکرات کار ہیں یا مصالحت کار ہیں, وہ اگر اس طرح ساتھ دے اس کا. پھر ایک اور بات یہ کہ جس وقت حملہ ہوا اس وقت فوراً امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ایران یہ سمجھ لے کہ ہم اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہیں, ساری کارروائی اسرائیل کر رہا ہے اور یہ جھگڑا اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے, امریکہ کو اس سے دور رکھا جائے. لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکی جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ امداد فراہم کر رہا ہے, معلومات فراہم کر رہا ہے ایران کو. اور ابھی خود بھی کل بھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہاں ہماری حمایت جو ہے اس معاملے میں ایران کے اسرائیل کے ساتھ ہے, اس لیے کہ یعنی یہ بات بالکل طے, دنیا یہ بات طے کر چکے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تو جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں
عالمی دنیا کی، تو عالمی دنیا میں واقعتاً اس میں بڑا افسوسناک کردار مجھے روس اور چین کا بھی لگتا ہے. انہیں ہمیشہ رہا ہے، یعنی انہوں نے بائیکاٹ کے دوران بھی یعنی اگرچہ کہ دوست تھے ایران کے اور چین اور روس دونوں، لیکن انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. اور اب بھی اس وقت بھی یہ دونوں ممالک جو سخت اقدام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایران کا زبانی طور پر ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن ان لوگ کسی نے بھی ایران کے لیے اس طرح کوشش نہیں کی. بلکہ دیکھا جائے تو پاکستان کے سفیر جو ہے، پاکستان کے بیانات زیادہ سخت ہیں ایران کے حق میں. یہ اب تک کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی کل یہ کہا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے امریکہ یک طرفہ طور پر ایران کا اسرائیل کا حامی ہے، لیکن جو ممالک اسرائیل کے جو ایران کے حامی ہیں، یہ اصول کے طور پر ایران کے حامی ہے. میں کہہ رہا ہوں خالی اس لیے نہیں کہ وہ ایران کے حامی، بلکہ اصول کے بنیاد پہ ایران کے حامی، جن میں سر فہرست روس اور چین ہے. ان کی طرف سے ایسی کارروائی نظر نہیں آئی سخت قسم کی جو اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکے کہ تم اپنے جیسے کہتے ہیں کہ معقولیت اختیار کرو. تو مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت چونکہ طاقت کا راج ہے، اور اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جو ٹیکنالوجی، جو ان کی یعنی فضائی برتری ہے، وہ بہرحال دنیا میں ایک حقیقت ہے، ہم اس کو چاہے مانیں نہ مانیں. امریکی ٹیکنالوجی جو ایئر ٹیکنالوجی ہے امریکہ کی، اس کا صحیح معنی اب تک کوئی جواب ہے نہیں. ہو سکتا ہے چین کے پاس کوئی جواب ہو، لیکن اس نے اب تک کوئی استعمال نہیں کیا امریکی طیاروں کے خلاف اس کو. تو اس لیے اس وقت فضائی برتری حاصل ہے ایران کو، اسرائیل کو، اور پھر اسرائیل کو مالی اعتبار سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو بالکل جسے کہتے ہیں بلینک چیک ہے امریکہ کی طرف سے، اس کو ہر چیز جو ہے وہ میسر ہے، اس کو کوئی خرچ نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ ذرا بہت ہی جسے کہتے ہیں ایکسپینسو کیمپین ہے، بڑی یہ جنگ بہت جیسے کہتے ہیں بلینس آف ڈالر، کئی ارب ڈالر ان کا روزانہ خرچ ہو رہا ہے اس وقت. لیکن ان کا پرواہ اس لیے نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے امریکی ٹیکس پیئر ادا کریں گے. تو اس لیے اسرائیل کو کوئی خوف نہیں ہے جواب کا. جو اس کی جو نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان کی تو فکر ان کو نہیں، جو مالی نقصانات ہیں یہ سارے کے سارے امریکہ جو ہے وہ پورا کر دے گا، وہ بھی اپنے خلیجی دوستوں سے لے کر کے. اس لیے یہاں پر مجھے یہ تنازع ختم ہوتا نظر نہیں آتا، اور یہی افسوسناک بات ہے. بہت شکریہ مسعود عبدالی آپ کا. ایران اور اسرائیل کی کشیدگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے. زبان میں دھمکیاں ہیں، میدان میں حملے اور پس پردہ عالمی قوتیں. یہ صرف دو ممالک کا تنازع نہیں بلکہ ایک پورے خطے کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. کیا سفارتکاری اس آگ کو بجھا سکے گی، اور کیا تلواریں اور میزائل ہی فیصلہ کریں گے؟ جو بھی ہو، دنیا کی نظریں اب مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جنگ اور امن کا فاصلہ سمٹتا جا رہا ہے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ. سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.